व्यूअर्स, अपने होस्ट मोहम्मद परवेज़ करीम का सलाम कबूल कीजिए। फिल्मी सर्कल का ये प्रोग्राम आज एक कोरियोग्राफर यानी रक्कास के हवाले से है। आज के जो हमारे रक्कास हैं वो तो एक बहुत ही नामवर ख़ानदान यानी सम्राट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये जो रक़्स है इसके बारे में असाज़ा कहते हैं, कुछ किताबों में लिखा है कि ये हवा के दोष पे शाखों के लचकने, गुंचों के महकने और नदी नालों के बहाव से ये मुस्तार है। नेचर जो है उसने रक़्स को जो है वो कैप्चर किया है। और जब तक कोई शख्स ख़ानदानी ना हो, जब तक कोई रक़्स के असरार और रमूज़ से पूरी तरह वाकिफ़ ना हो, वो कम अज़ कम कोई फिल्मी कोरियोग्राफर नहीं हो सकता। इसके लिए, इस नाच को सीखने के लिए, इस रक़्स को जानने के लिए, डांस डायरेक्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि उस फ़नकार की ख़ुद अपनी इस कदर रियाज़त हो, इस कदर वो माहिर फ़न हो कि जो भी रक़्स के ज़ाविये उसके ज़हन में आए वो तामीरी हों और लोगों को पसंद आएँ। इस दुनिया में बहुत से नामवर रक्कास आए, अपना अपना फ़न, अपना अपना काम उन्होंने दुनिया को दिखाया और वापस चले गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी लोगों की यादों में सेलुलाइट के फीते पर आज भी मुकम्मल सांस ले रहे हैं और ज़िंदा हैं। आइए हम आज आपको एक ऐसे माहिर फ़न रक़्स के ऐसे उस्ताद से मिलवाते हैं जो अपनी अदा की शायरी से जितने भी पाकिस्तान की अदाकाराएँ हैं उनको बाकायदा अपने सहर में ले लेते हैं, हिप्नोटाइज़ कर देते हैं, और फिर हिप्नोटाइज़ करने के बाद उन्हें जो है वो सेलुलाइट पे उतारा जाता है। आइए हम आपको फिल्मी सर्कल में मेहमान शख्सियत से मिलवाते हैं जो आशिक़ हुसैन सम्राट के पोते, मास्टर सद्दीक़ के भी पोते लगते हैं, चूँकि मास्टर सद्दीक़ आशिक़ हुसैन सम्राट के भाई थे। अकबर सम्राट के साहबजादे, खानू सम्राट के भाई, जिनका नाम शौकत हुसैन सम्राट है, उर्फ पप्पू सम्राट से मिलते हैं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने का। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं हूँ समाराज, इस फिल्मी सर्कल की बेसिकली मैं होस्ट हूँ। लेकिन आज हमने सर को जहमत दी है क्योंकि आप जानते हैं कि वो रक़्स की ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको मैं नहीं पूछ सकती उस पॉइंट से, तो आज इनको जहमत दी है, ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। सो सर, कीप इट अप। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। पप्पू सम्राट साहब, अभी इस प्रोग्राम की होस्ट ने कहा कि मुझे बुलाया गया सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए। उसकी ख़ास वजह यह है कि इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपके ख़ानदान को आशिक़ हुसैन सम्राट से लेके और खानू सम्राट और फिर पप्पू सम्राट तक सबको अच्छी तरह जानता हूँ। शायद यही वजह है कि मुझे इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए कहा गया। आप चूँकि एक माहिर ख़ानदानी और नामवर रक्कास हैं, और आपकी फैमिली भी जो है, वहाँ देखा आपका दादा, आपके वालिद साहब, आपके भाई, आप सब लोग जो हैं वो डांस से और रक़्स से जो हैं वो जुड़े हुए लोग हैं, और ख़ास तौर पे फिल्मी कोरियोग्राफी में। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो रक़्स है ये आपके पास कहाँ से आया, आपके ख़ानदान में कहाँ से आया? सबसे पहले हमारे दादा आशिक़ हुसैन सम्राट साहब, जिनकी वजह से हमारे ख़ानदान में रक़्स को पज़ीराई मिली। मेरे दादा आशिक़ हुसैन सम्राट साहब हिंदुस्तान में जब थे तो सबसे पहला हमारा जो ख़ानदान में जो पहला शख्स गया उनका नाम था आशिक़ हुसैन सम्राट। उन्होंने हिंदुस्तान से एक रक़्स की महारत सीखी। फिर यानी उनके उस्ताद जो थे वो हिंदुस्तान से थे? जी, उनके हिंदुस्तान से। पंडित गोपाल जी हमारे उस्ताद जी, हमारे आपके जद्दे अमजद थे वो हमारे मेरे दादा के टीचर। पंडित गोपाल जी के शागिर्द थे मेरे दादा। और फिर उसके बाद दादा ने हिंदुस्तान में किंग ऑफ द डांस का टाइटल जीता, जिसे सम्राट कहते हैं। ये संस्कृत का लफ्ज़ है सम्राट, इसके माने हैं किंग। किंग ऑफ द डांस का टाइटल पूरी दुनिया में एक ही आदमी के पास है जिसका नाम है आशिक़ हुसैन सम्राट। तो फिर उसके बाद उनके भाई मास्टर सद्दीक़ सम्राट साहब, उनसे छोटे थे, वो उनके शागिर्द हुए। तो फिर उन्होंने उनसे सीखा। जब माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए
تو پھر کیونکہ ہندوستان میں دادا نے ایز ہیرو بھی بہت فلمیں کی، جی ایز این آرٹسٹ بہت فلمیں جی کی. یہ آن ریکارڈ ہے. جی. تو اس کے بعد جب پاکستان میں آئے دادا تو پھر پاکستان مائگریشن کے بعد انہوں نے یہاں ایز کوریوگرافر کام کیا، پھر ایز این ایکٹر بھی کام کیا. انتظار فلم میں ایز ولن کام کیا انہوں نے. اور پھر میڈم نور جہاں، مسرت نرزی صاحبہ، میڈم شمیم مارا، بہار بیگم اور بہت ساری اداکارائیں ان کی شاگرد ہوئیں. پھر انہوں نے بہت سارا کام کیا. پھر ایک وقت آیا جب اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. پھر اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ماسٹر صدیق سمراٹ صاحب نے ایک بہت بڑا ٹنیور کیا، جس میں پاکیزہ، امراؤ جان، تہذیب اور بہت ساری فلمیں. پھر اس کے بعد میرے ابا کی باری آئی، اکبر سمراٹ صاحب کی. پھر انہوں نے بہت ساری فلمیں کی. اور پھر میرے چچا ماسٹر عزیز سمراٹ صاحب جو دادا کی شاگردی تھے، کیونکہ یہ سارا سلسلہ ماسٹر صدیق صاحب کے بعد چلا. ماسٹر عاشق حسین سمراٹ صاحب کو میں نے نہیں دیکھا کیونکہ میں ان کو اس وقت میں نہیں تھا. دادا کے بعد ماسٹر صدیق صاحب ہی ساری فیملی کا جو بوجھ تھا وہ ماسٹر صدیق صاحب نے اٹھایا. ماسٹر صدیق صاحب نے میرے ابا کو سکھایا، ماسٹر عزیز سمراٹ صاحب کو سکھایا. پھر ان کے شاگردوں میں سے میرے بڑے بھائی آئے، خانو سمراٹ صاحب. پھر میری باری آئی، پھر میں بھی انہی کا شاگرد ہوا. تو یہ سلسلہ ماسٹر صدیق صاحب کی وجہ سے پاکستان فلم انڈسٹری کے اندر جتنا بھی ہم نے کام کیا یہ سب ماسٹر صدیق صاحب کی وجہ سے ہوا. ویری نائس. بہت اچھے. کریڈٹ گوز ٹو ماسٹر صدیق. اب ایک بڑا ہی عامیانہ سا سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوریوگرافی کے لیے، رقص کے لیے نصابی تعلیم جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے یا ناچ کی تعلیم ہی کافی ہے؟ دیکھیے، یہ علم جو ہے اس کے لیے آپ کو پوری دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے. نرت ایک ڈیفرنٹ چیز کا نام ہے. اس کے لیے آپ کو ڈفرنٹ مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس اگر پریکٹس نرت جو ہے، معاف کیجیے گا، یہ تو ناری کی اداؤں سے اور اس کے بھید بھاؤ سے نہیں ہے؟ نہیں ہے، ناری کی اداؤں سے نہیں ہے. اوکے. رقص جو ہے وہ مرد کا ہے، عورت پہ رقص ہے ہی نہیں. عورت نے اپنا بنا لیا ہے رقص کو. واہ. عورت کا رقص کبھی تھا ہی نہیں. یہ لوگوں کے لیے بالکل نیا ہے. کیونکہ سیڈیوس صرف مرد کرتا ہے، شیر کرتا ہے اپنی جٹ سے اس طریقے سے. مورنی تو پر ہی نہیں ہوتے. مورنی کے مورنی کے پر ہی نہیں ہوتے، مور کے پر ہوتے ہیں. مور ناچتا ہے، مورنی نہیں ناچتی. مرغی نہیں ناچتی، مرغا ناچتا ہے. ہرنی نہیں ناچتی، ہرن ناچتا ہے. یعنی آپ کے نزدیک جو میل ہے، میل نر ڈومینیشن ہے، یہ ڈومینیٹ کرتا ہے رقص میں. یعنی بنیادی طور پہ میل رقص پہ ہی ڈانس آیا. اوکے. نہ میل کے یعنی ناری پہ بعد میں ہے. ناری نے اپنا بنا لیا اس کو، کیونکہ ناری نے حسن اتنا تھا، اس کے اپنے حسن کی وجہ سے، اس کے اداؤں کی وجہ سے وہ زیادہ سیڈیوس کر گئی. جی جی. حالانکہ یہ جو نرت ہے، یہ ڈانس جو ہے، یہ صرف مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے. جی میں سمجھ گیا. تو تعلیم، میں نے ایک بات کی تھی کہ کیا تعلیم ضروری ہے؟ نصابی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. 100% تعلیم کے بغیر انسان ادھورا ہے. ویری نائس، ویری نائس. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ اس سینیریو میں جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، جس عہد میں آپ زندہ ہیں، اور فلمی جو اس وقت ایٹماسفیئر ہے اس کو آپ بخوبی واقف ہیں، اس لیے کہ آپ اندر ہیں فلم کے آج کے دن تک. تو کیا آپ کے نزدیک آج کا سپر سٹار جو ہے وہ کون ہے؟ میرے نزدیک اگر میں اپنے دل سے کہوں، یہ لوگ بہت سارے لوگ اس بات کو برا بھی محسوس کر لیتے ہیں، لیکن اگر میل میں کہیں گے تو میرا بھائی شان. اور اگر فیمیل میں کہیں گے تو فیمیل میں اب وہ آرٹسٹ چلے گئے ہیں لوگ. جو بھاگوان لوگ تھے، جن کی وجہ سے، جن کے قدم جب اسٹوڈیو میں تھے تو اسٹوڈیو میں ایک لہر بہر تھی. لوگ اپنے نصیب کا لے کے آئے تھے اور اپنے نصیب کا ہی لے کر چلے گئے واپس. کیونکہ وہ بڑے نصیب والے لوگ تھے. پتہ نہیں تھا کہ کون کیا کرتا ہے، لیکن بختوں والے لوگ تھے، نصیبوں والے. انہوں نے اپنا کام کیا اور عزتیں کمائی
اور اپنے اپنے کام کو ایسے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم عزت دار کہلا رہے ہیں. آج اگر میں کہلواتا ہوں کہ میں بھی تھوڑا بہت کیمرے کو جانتا ہوں یا میں بھی تھوڑا بہت, تو یہ وہ اساتذہ تھے جن کی وجہ سے, کیونکہ میرے بزرگوں کی وجہ سے سبھی لوگوں نے مجھے بہت پیار کیا, جن میں سے بہت بڑے بڑے کیمرہ مین, بہت بڑے بڑے ڈائریکٹرز, بہت بڑے بڑے رائٹرز, بہت اچھے آرٹسٹ. انہوں نے ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہمیں بہت پیمپر کیا, ہمیں عزت دی اور ہمیں کام سکھایا. تو ان کے کام سکھانے کی وجہ سے میں آج ٹیکنیکلی, مجھے لوگ اسٹرانگ کہتے ہیں کہ میں ٹیکنیکل اسٹرانگ ہوں. تو جو ہمارے بزرگ تھے, وہ جیسے ہی اسٹوڈیو سے ان کا قدم باہر گیا تو رونقیں چلی گئیں. پھر ہمارے جیسے لوگ آ گئے. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں, آپ تو گنی آدمی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب وہ لوگ جو تدبر اور مدلل بات کر رہے تھے اور کام کر رہے تھے, وہ لوگ جب گئے تو اسٹوڈیوز کی رونقیں ساتھ لے گئے, وہ اپنے ساتھ لے گئے. اچھا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو کیا ارتقاء رک جاتا ہے, ترقی رک جاتی ہے, رکتا نہیں کیا ہے. کسی کے جانے سے کیا ایسا ہوتا ہے کہ کارخانہ حیات جو ہے وہ بند ہو جائے؟ کبھی رکتا نہیں ہے, لیکن اس کا وہ لیول نہیں رہتا. اچھا, آپ کا یعنی پوائنٹ آف ویو یہ ہوا کہ آج جو بچے کام کر رہے ہیں کراچی میں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, وہ اس معیار کا نہیں کر رہا ہے جس معیار کا کام پہلے ہو چکا. دیکھیے کیونکہ وہ آج کے بچے ہیں نا. دیکھیے, کبھی تھا ہاتھ والا فون, ایک دفعہ یہاں سے اٹھاتے تھے اور ایک دفعہ یہاں سے لگاتے تھے, اور پھر 2 گھنٹے نہیں بات ہو پاتی تھی. آج ایک چھوٹا سا اتنے ٹکڑے کے اندر موبائل آ گیا ہے اور آپ دنیا میں کہیں بھی بات کر سکتے ہیں. تو آج کے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ آج کے حساب سے کر رہے ہیں. جو کل وہ حساب کون سا ہے, میں یہی آپ سے ڈیفرینشیٹ کیجیے. اچھے برے کا میں اپنا بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں اچھا ہے کہ برا ہے میرے, کیونکہ میں اس اچھا, معیاری اور غیر معیاری تو بتا سکتے ہیں. معیاری, دیکھیے, معیار عوام کا ہوتا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس ٹائپ کے لوگ بھیج دیے ہوتے ہیں جس ٹائپ کی لوگ بات سننا چاہتے ہیں. تو شاید ہم اسی ٹائپ کے ہیں جس ٹائپ کی بات ہو رہی ہے. وہ یعنی جب آج کے عہد میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے جو لوگ ہیں وہ ماڈرن جو آپ زمانہ ہے آج, اس کے حساب سے ٹھیک ہو رہا ہے. اس حساب سے وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بہت اچھا آج کا, ہاں یس, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ اچھا محسوس کرتے ہیں نا. بہت اچھا, تھینک یو. بیکاز وقت کے حساب سے ہوتا ہے ہر کام. جی ظاہر, اگر میں بیل باٹم پہن کے ابھی آ جاؤں تو میں اچھا برا نہیں لگے گا. ہر عہد اس کا لیے تقاضا. وقت کے حساب سے میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں. وقت کے حساب سے وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت سے نوازے. وہ اچھی گرومنگ ہو گئی ہے اب. وہ تو ایز ایکٹر ہو گئی, ایز اداکار ہم نے بات کی, یا فائن آرٹ سے جو ریلیٹڈ وہاں لوگ ہیں, فلم سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ کر رہے ہیں. میں آپ سے صرف ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں بننے والی فلم کو آپ اپنے تجربے کی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ابھی سٹارٹ کے مراحل میں ہے. کوئی وقت ایسا آئے گا, بلکہ وقت آ چکا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ وقت سر پہ ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ٹیکنیکلی وہ ودن اے فیو ایئرس وہ ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے, کیونکہ جو کرتا ہے اسی کو آتا ہے. جی, پریکٹس میں ایک دم مین پرفیکٹ. جو کام نہیں کر رہا وہ اگر صرف باتیں کرے تو مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی, کیونکہ وہ پریکٹیکل میں ہے ماشاءاللہ, اور وہ پریکٹیکل کرتے 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 اس وقت ماشاءاللہ وہ بہت اچھی پوزیشن میں ہیں. میں فلم دیکھ بھی رہا ہوں, فلم کو بہت اچھا اینگل مل رہا ہے, بہت اچھی شکل نظر آ رہی ہے فلم کے اندر, بہت اچھی ٹیکنگ ہو رہی ہے, بہت اچھے سیٹس لگ رہے ہیں, بہت اچھے کاسٹیوم ڈیزائننگ ہو رہی ہے, ہیئر اسٹائلنگ ہو رہی ہے. یہی چیز ہے فلم. یہ تو آپ کی بہت اسکرپٹنگ ہو رہی ہے. یہ تو آپ کے وسعت قلبی ہے, آپ کے دل کی وسعت ہے کہ آپ نے اتنا جو ہے ببانگ دہل یہ کہہ دیا, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اون ہی نہیں کرتے اس بات کو کہ وہ کراچی کی جو انڈسٹری ہے وہ پھول رہی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اچھے کو اچھا کہہ دینا چاہیے. ویری گڈ, ویری نائس, بہت اچھے. محترم, آپ کے چونکہ دادا عاشق حسین سمراٹ ایک نامی گرامی آدمی, اور آپ نے بتایا وہ پنڈت گوپال جی کے شاگرد تھے. چلیں, یہ تو پتہ چل گیا لوگوں کو. اب دوسری بات کہ آپ نے جو یہ ہنر ہے, یہ رقص کا, کوریوگرافی کا, یہ پرٹیکولر اپنے ابا سے سیکھا, بھائی سے سیکھا, اپنے دادا سے سیکھا, کہ کون ہے وہ آپ کا جو استاد ہے؟ میرے استاد ماسٹر صدیق سمراٹ صاحب ہیں, میرے دادا جی, اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے ابا سے سیکھا, پھر میرے چچا راجو سمراٹ صاحب سے سیکھا, پھر میرے چچا عمر حیات صاحب سے سیکھا, پھر میرے چچا عمر دراز صاحب سے سیکھا,
پھر میرے بڑے بھائی خانو سمراٹ صاحب نے، اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے، آمین میں آمین۔ بس اکیلا سا رہ گیا ہوں اس کے بغیر۔ تو انہوں نے مجھ پہ محنت کی، خانو سمراٹ صاحب، خانو سمراٹ۔ یقیناً میں خانو کبھی- سمراٹ ایک اکیلا کر گیا۔ وہ واقعی اپنے کام میں یکتا اس لیے تھے کہ آپ تو جانتے ہیں میرے ان کے پرسنل بڑے تعلقات رہے، لیکن کمال یہ ہے کہ خانو سمراٹ صاحب کے رقص کا جو انداز تھا وہ دنیا سے ہی نرالا اور مختلف تھا۔ یہ میں نے دیکھا، وہ اتنا لے کو سما کے سمجھ کے ناچتے تھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ایسا کوریوگرافر یہاں تھا جو ایسے جانتا ہو رقص۔ خانو بھائی ماسٹر صدیق صاحب کی شکل تھے، جی بے شک، بہت اعلیٰ۔ سیم ان کی شکل میں ہمارے گھر میں خانو سمراٹ پیدا ہوئے، اور انہی کی طرح انہوں نے زندگی گزاری اور انہی کی طرح وہ چلے گئے۔ یہ آنسو بھی جو ہیں یہ آنکھوں کا وضو ہوتے ہیں۔ بے شک یہ درد جو آپ کے سینے میں اپنے بھائی کی یادوں نے جو پیدا کیا، کیونکہ یادیں جو ہیں وہ کبھی بوڑھی تو ہوتی نہیں، نہ ان کے سر میں کبھی چاندی کے تار آتے ہیں، تو یہ یادیں جو ہیں یہ تو ظاہر ہے کبھی کبھی نشتر بن جاتی ہیں اور اندر جو ہے کاٹ پیٹ کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کی محبت ہے خانو سمراٹ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ پپو سمراٹ صاحب، چونکہ آپ پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک معروف کوریوگرافر ہیں، اللہ کا نام۔ اللہ نے یہ اعزاز آپ کو دیا ہے، ظاہر ہے آپ بہت سے گیت آپ نے پکچرائز کیے، بہت سے گانے میرا خیال ہے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن ایک فنکار جو ہوتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ آپ رقص کو کریٹ کرتے ہیں، اس وقت نرت جو ہے بولوں کے اعتبار سے جب آپ پکچرائز کر رہے ہوتے ہیں تو بولوں کے اعتبار سے آپ جو ہے ایکشن بناتے ہیں، جی اور پھر اس میں لے کاری بھی شامل ہوتی ہے، جی اس میں ردم کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ آپ کا ایکشن جو ہے وہ لے سے باہر نہ ہو جائے۔ اس اتنا محتاط کام جو ہے جو آپ کرواتے ہیں، کیا کوئی ایسی اداکارہ بھی آپ کی زندگی میں آئی جس نے جو ٹکڑا یا گیت آپ نے کمپوز کیا اس کو منوان یعنی ایز اٹ از کر دیا ہو؟ نہیں، مجھے یقین تھا آپ یہی جواب دیں گے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوریوگرافی ہے یہ میں نے اکثر دیکھا کہ جب کوئی بندہ ایکشن بناتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے نہ ہو پایا دیکھیے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ جیسے استاد کرتا ہے ویسے ہی شاگرد